बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क व इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद हैं शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरत शुअरा और अभी वो वाक़यात चल रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत लूत, हज़रत नूह, मतलब ये सारे मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इन वाक़यात को बयान करके अरब को मुखातिब करके नसीहत फरमा रहे हैं। हम 175 नंबर आयत के अराउंड बात कर रहे थे जिसमें अस्हाबुल ऐका की बात हो रही थी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की आयात का तर्जुमा व तफसीर तो मैं बयान करता हूँ बाद में, लेकिन नाज़रीन के लिए जो दिलचस्पी का बाइस जो बात है वो ये है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे अस्हाबुल ऐका कहा गया, यानी अस्हाबुल ऐका ने मुरसलीन को, रसूलों को झुटलाया। अब ये ऐका कौन है? और इससे पहले हमने पढ़ा सूरतुल आराफ में मदियन वैला मदियन अखाहुम शुआइबा, बिल्कुल सही, कि उनके भाई शुएब को मदियन की तरफ हमने भेजा। अब इन दोनों के बारे में दो राय मौजूद हैं, पाई जाती हैं। अच्छा, और एक राय जो है वो इनके दरमियान मुताबिकत पैदा कर देती है। ठीक। एक राय ये है कि ये जो ऐका है ये अलहदा हैं शुएब, ठीक है, और वो जो मदियन के हैं शुएब वो अलहदा हैं, यानी इन दोनों की तरफ शुएब का नाम ही आता है, अलैहिस्सलाम का नाम ही अलहदा है। ठीक है। अच्छा, अब उसकी दलील वो ये देते हैं कि सूरतुल आराफ में जैसे मैंने अभी आयत पढ़ी वैला मदियन अखाहुम शुआइबा, तो वहाँ पर अखाहुम कहा है। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पर है फरमाए इज़ क़ाल लहुम शुआइबुन अला तत्तकून, कि जब उनसे शुएब ने कहा क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते। अब यहाँ पर पीछे आपने देखा कि अखूहुम के अल्फाज आए जी बिल्कुल, तकरीबन तमाम पैगम्बरों के साथ, के उनके भाई, लेकिन यहाँ पर ये अल्फाज नहीं है। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल सही। दूसरी बात ये बयान की जाती है कि भाई कि ये एक ही हैं, यानी ये नुक्ता नज़र। तो वो कहते हैं कि अगर हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं तो इन दोनों का ज़िक्र जहाँ पर आता है तो बीमारियाँ इनकी एक ही हैं, सेम है, बुराइयाँ, यानी कम तोलना, तिजारत में बेईमानी करना, ये दोनों कौमों का। तो लिहाजा एक राय ये सामने आती है कि दोनों एक ही कौम है, एक ही है। ठीक है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम लिहाजा इनकी तरफ पैगम्बर और एक ही पैगम्बर हुए। सही, बिल्कुल। लेकिन एक तीसरी जो राय आती जो इन दोनों के अंदर मुताबिकत पैदा कर देती है, वो ये है कि ये दोनों, इनकी नस्ल एक ही है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी जो बीवी थी कतूरा, उनका नाम आता है, तो ये उन्हीं से ही दो कबीले बन गए। नस्ल बुनियाद एक ही है, उसमें से दो कबीले ये बन गए। ठीक है, एक बन गया बनी कतूरा और एक अहले मदियन का कबीला बन जाता है, मदियन का। अब मदियन जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अच्छा, गालिबन वो कतूरा से ही हैं। तो उस ख़ानदान की निस्बत से ये जो ख़ानदान है ये अलहदा हो गया, इसे आप मदियन कह लें। और दूसरा जो ख़ानदान बना, कबीला बना, वो ऐका का कबीला बन गया। सही। अच्छा, अब इन दोनों के जो रहने के मकामात हैं अलहदा अलहदा हैं, यानी सदर मकाम जो बनता है पहले कबीले का, जिससे मैंने कतूरा बनी कतूरा कहा है, वो जो कबीला बनता है वो उनका सदर मकाम मदियन है। अच्छा, ठीक है। और ये जो ऐका है इनका सदर मकाम तबूक बनता है, ये जिसको हम ग़ज़वा तबूक का एरिया जी जी हाँ, तबूक का वही मकाम। यानी आप यूँ कह लें कि इलाका है अल-उला, वहाँ पर है तैमा है और तबूक है, इसके दरमियान या ऐका का इलाका
وہاں پر موجود ہے. صحیح، ٹھیک. تو لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے تھے اور ان دونوں قبیلوں کی طرف ایک ہی پیغمبر آیا. صحیح. یعنی ان کی نسل بنیاد ایک ہے. کہیں پر یہ مدین ہے اور کہیں پر یہ اصحاب الائکہ کہا گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الائکہ کی طرف بھی اور اہل مدین کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو بھیجا. یعنی یہ ایک درمیانی ایک رائے جو ہے جس سے مطابقت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر ایک ہیں اور قبیلے اپنی خاندان اور اپنے قبیلے کے لحاظ سے تو علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد وہ ایک ہی بن جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی، تو اگر ہم دیکھیں تو پہلی بیوی یعنی ایک بیوی جن میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی دوسری جو ان کی اہلیاں تھیں ان میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جو تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیاں تھیں ان کی بیوی تھیں ان میں سے پھر یہ اصحاب الائکہ اور اہل مدین جو ہیں. یہ ٹھیک. صحیح. لیکن یہ ہے کہ بچے تو اور بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ بڑے خاندانوں کی صورت میں جو سامنے آیا وہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ٹھیک ہے علیہ السلام ان سے ہے. صحیح. تو یہاں پر جو حضرت شعیب کا ذکر ہے، اب ان کے بارے میں میں بتاتا چلوں چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں اور ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے مفسرین کو دیکھتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا جو زمانہ ہے تقریباً یعنی 300 سے لے کر 500 سال تک پہلے کا زمانہ بن جاتا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا. اچھا، بعد کا یعنی اگر ہم تورات کو بائبل کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انجیل یعنی بائبل آپ کہتے ہیں اس کو، اس میں دیکھتے ہیں تو وہ 1000 سال تقریباً اس کا عرصہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے مفسرین کو دیکھتے ہیں تو اپنے جو مورخین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 300 سے 500 سال کا عرصہ، لیکن یہ پہلے کے ہیں. تو لہٰذا جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مدین میں اور جو آپ کے سسر بھی بنے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام کچھ اور بائبل وغیرہ میں آتا ہے. اچھا، لیکن یہ بھی ہم نے پہلے گفتگو اس پر کی تھی کہ جو شعیب وہ ہیں یہ علیحدہ دوسرے شعیب ہو جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ فرعون کے دربار میں یا اس کی ریاست میں سلطنت میں اس وقت کسی بڑے عہدے پر تھے. ٹھیک ہے. جیسے چیف سیکیورٹی ہوتا ہے کوئی اس طرح کے کسی بڑے عہدے پر تھے. تو یہ پھر وہاں سے فرعون کے اسی عقائد اور جو خرابیاں پیدا ہوئی وہاں پر مصر میں، جو اس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا، اپنے آپ کو اوتار بنا لیا، سورج کا نمائندہ بنا لیا اور لوگوں پر ظلم اور جبر کیا. تو اختلاف کی بنیاد پر یہ جو بزرگ تھے یہ چھوڑ کر پھر مصر کو مدین میں آ گئے تھے. تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. خیر یہ تاریخی باتیں اور مختلف کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف کہانیاں یا روایات آپ کو مل جائیں گی. جس کا دل جہاں پر مطمئن ہوا اس نے اس چیز کو بیان کر دیا. میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ اب یہ جو ساری چیزیں آپ نے بیان کی ہیں خاص طور پہ اہل مدین، پھر اصحاب الائکہ اور پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ساری تاریخی روایات ہیں، پھر یہ ہم تک پہنچی کیسے ہیں؟ یعنی ان کی اتھینٹسٹی کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے وہی عرض کیا نا کہ بائبل نے بھی اس کو بیان کیا اور اسرائیلی روایات بھی ہمیں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جیسے میں نے اپنے مفسرین جیسے ابن کثیر ہیں اور دیگر ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی ان کو بیان کیا ہے. اتھینٹسٹی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس پر. یہ اپنی تحقیق ہے، اپنی کھوج ہے. کوئی کسی پر مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی بیان کیا ہے، تحقیق کی، ریسرچ کی. اسی طرح سید مودودی کو آپ دیکھ لیں، تفہیم القرآن، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ان باتوں کو بیان کیا ہے. تو یہ چونکہ صدیوں پہلے کی باتیں ہیں تو جس کے پاس جو ثبوت اور جو وسائل تھے انہوں نے اس کے مطابق اس کو بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات آپ اکثر اپنی گفتگو کے درمیان یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کی شایان شان ہے. یہ نہیں ہے کوئی ایسی بات کہیں پہ اگر لکھی بھی ہوئی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ پیغمبر کے بارے میں نہیں بولنی چاہیے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے بالکل صحیح ہے. ہمارے صاحب آگے آیات ہم پڑھتے ہیں، ایک بریک لے لیں اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. شارق آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قوموں کی جانب جب ہدایت کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا ایک قوم کی جانب ایک رسول بھیجا جاتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ رسول بھی بھیجے جا سکتے ہیں، اور اس کی کیا منطق ہے؟ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے پڑھا آپ کے حوالے سے کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور حضرت ہارون بھی تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ ایک قوم کی طرف 2 رسول بھی بھیجتا ہے، ایک بھی بھیجتا ہے اور زیادہ بھی بھیج سکتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف زمانے میں مختلف پیغمبر آتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور ایک ہی وقت میں یعنی ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے مقام پر جو صدوم کا مقام ہے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام ہیں. اور ادھر فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ پوچھتے ہیں بھئی کس سلسلے میں آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم اب آگے ہم نے قوم لوط کی طرف جانا ہے، وہاں پر ہم نے وہاں پر عذاب نازل کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گزارش بھی کی، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نرم دل تھے تو اس وجہ سے آپ نہیں چاہتے تھے بھئی کوئی قوم عذاب کا نشانہ بنے. تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، آپ کے صاحبزادے بیٹے. تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، کس کو رسول بنانا ہے. تو لہٰذا یہ جو منصب رسالت و نبوت ہے یہ وہبی منصب ہم اس کو کہتے ہیں، کسبی منصب نہیں کہتے. کسبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو کوئی مرتبہ آپ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی ڈیزگنیشن پا لیتے ہیں. لیکن جو نبوت و رسالت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی اس کے لیے محنت انسان اس طریقے سے کرے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے کہ میں نے اس کو پانا ہے، حاصل کرنا ہے. یعنی کوئی دائرہ کار نہیں ہے اس کا. یہ کوئی منصب جو ہے یہ آپ کی کوشش کا مرہون منت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر دنیاوی کوئی مرتبہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دینی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے عالم دین بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، تو آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. 8-10 سال آپ کا کورس ہے، نصاب تعلیم کہہ لیجئے، درس نظامی ہے، یا اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی آپ عالم دین سے پڑھتے ہیں، استاد سے پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث سے پڑھتے ہیں، تو آپ ایک مقام اور مرتبے تک پہنچتے ہیں. تو یہ سارے مرتبے آپ کی محنت اور کوشش کے مرہون منت ہے. لیکن جو پیغمبر ہونا ہے، نبوت و رسالت، یہ اس طرح کا کوئی کرائیٹیریا اس کا نہیں ہے کہ آپ کوشش محنت کریں گے تو پھر آپ نبی اور رسول بن جائیں گے. وہ خدا کی مرضی ہے، خدا کے چناؤ سے جو ہے نا وہ. بالکل. جی مولانا صاحب. اب اس کے بعد یہ فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے. تو اب یہاں پر اخوہم نہیں کہا، اور پیچھے اخوہم کہا وہاں پر. انی لکم رسول امین، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں. رسول امین یعنی رسول، پیغمبر، امین، معتبر، ایماندار، قابل اعتماد. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر صرف اور صرف رب العالمین پر ہے. اب یہ تمام یہ جو اب تک کے جملے ہیں یہ ہم پہلے پیغمبروں کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھے کہ تمام پیغمبر جب مبعوث ہوئے اپنی بستی کی طرف، اپنی قوم کی طرف، تو انہوں نے سب سے پہلے تو تقوی کی بات کی. یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سورۃ الاعراف میں ہم نے یہ پڑھا کہ بھئی انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا یعنی کسی کو تم نے معبود نہیں ماننا، اسی کی صرف تم عبادت کرو. تو وہاں پر یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو گویا کہ پیغمبر کی جو تعلیم ہے بنیادی طور پر وہ تو توحید ہے، اور توحید کے بعد پیغمبر تعلیم دیتا ہے کہ جیسے تقوی ہے، یعنی اس کا تعلق چونکہ عملی زندگی کے ساتھ بن جاتا ہے. جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو گویا کہ تقوی سے مراد حدود آشنا ہونا ہے. حدود آشنا سے مراد یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں آپ اپنے آپ کو اس کا پابند رکھتے ہیں. تو یہ
حضرت شعیب نے، حضرت لوط نے، صالح نے، ہود نے، حضرت نوح نے، سب نے اسی بات کی تعلیم دی، یعنی اللہ کی عبادت ہے، توحید ہے. اور پھر اس کے بعد جو واضح بات ہے کہ جب وہ توحید کو کس بنیاد پر مانیں گے، اس پیغمبر کی بنیاد پر مانیں گے نا، تو اس پیغمبر کا ماننا تو خود اس میں موجود ہوا نا. بے شک بے شک. یعنی جب میرے پاس کوئی اطلاع لاتا ہے، کوئی خبر لاتا ہے، تو واضح بات ہے پہلے تو میں اس کو مان رہا ہوں نا، پھر اس کے بعد اس کی خبر کو مانوں گا. بالکل تو ایسے ہی. لہٰذا نبوت و رسالت پر ایمان اس میں شامل ہو گیا. اب اس کے بعد جو اگلا قدم ہوتا ہے پھر وہ عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، جو خرابیاں ان کے اندر. تو وہاں پر فرمایا کہ تم کیوں نہیں حدود آشنا ہوتے، کیوں نہیں اللہ کی حدود کی تم پابندی کرتے. اور میں رسول امین ہوں، یعنی ایسا رسول ہوں کہ جس پر اعتبار ہے، جو معتبر ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو، اور میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر صرف رب العالمین پر ہے. اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا کہ جو اس قوم کے اندر جو ان کا پروفیشن تھا، ان کا پیشہ تھا، اس سے متعلق جو خرابیاں پائی گئیں تو اب اس کی نشاندہی کر دی گئی. فرمایا اوف الکیل، کہ پورا پورا تم ناپا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نقصان دینے والوں میں سے مت بنو. چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کاروبار کرتی تھی، تجارت کرتی تھی، اور اس میں پھر وہ ڈنڈی مارتی تھی، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، یہ ان کے اندر یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ان کا کلچر یہ بن گیا. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ ہم جنس پرستی، یعنی ایک عمومی رویہ ان کا قومی رویہ بن گیا. تو یہاں پر جو قومی رویہ تھا یہ بدعنوانی کا رویہ تھا، ملاوٹ کا، کم تولنے کا، کم ناپنے کا. فرمایا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور پھر سیدھی ترازو سے تولو. صحیح. اس وقت ترازو ہوتے تھے تو ان کی جو بھی شکل تولنے کی ہوتی تھی تو کہا کہ بھئی سیدھی ترازو سے تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو. اشیاءہم، ان کی چیزیں، مطلب یہ ہے ان کی اب چیز انہی کی ہو گئی نا. جب آپ نے ایک ڈیمانڈ کی کہ مجھے یہ قیمت دے دیں، یہ 100 روپے کی چیز ہے تو آپ نے 100 روپے لے لیا، تو اب وہ جو چیز پڑی ہوئی ہے اب وہ پوری کی پوری ان کے سپرد کرو نا. تو وہ پھر اس میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان کی جو چیز ہے وہ ان کو پوری کی پوری دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یہ یہاں پر آپ نے شاید وقفہ جی ہم ایک بریک لے لیں تو اس کے بعد پھر ہم مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارا سب موضوع ہے جو ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور ہم اگر اپنے معاشرے کے علاوہ دنیا کے اندر مختلف معاشروں کے کا ایک سکیچ سامنے رکھیں تو ایسی بہت سی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ ایک مذہبی معاشرہ جس کو ہم بہت زیادہ مذہبی معاشرہ سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں کچھ سوالات پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امن صاحب بہت شکریہ. موضوع تو یہ بھی بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آیات سے متعلق جو ہمارے ہاں سماجی خرابیاں ہوتی ہیں یا سماج کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں ان پہ گفتگو کریں. لیکن یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا موضوع ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب اگلی آیات پڑھیں نا تو ان کے ساتھ ہی اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ ایک ردم بھی بن جائے گا. ہمارے صاحب ایک بہت اہم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک اہم ایشو ہے، اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. کچھ ہی دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک بحث شروع ہوئی کیپٹل میں، اسلام آباد میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی تھی اور اس کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ پہ پودے یا باغات جو بھی کہہ لیں آپ، پارک بنا دیا یا پودے لگا دیے، چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں، جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے. اس کے بعد پھر ایک نئی بحث شروع ہوگی کہ کیا مسجد گرانا ٹھیک تھا، نہیں ٹھیک تھا، وہ قانونی تھی، غیر قانونی تھی. یہ ایک الگ بحث ہے. یہ دیکھا جائے کہ وہ مسجد بنی کیسے تھی، LDO والے اس وقت کہاں تھے، ایڈمنسٹریشن کہاں تھی. اب کچھ لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مسجد جہاں پہ بن جاتی ہے وہ پھر ساری زندگی جگہ مسجد کی ہی رہتی ہے، وہ جو مرضی ہو جائے وہ آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے جگہ. یہ پورا جو جس تناظر میں بات ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر ہم
شریعت کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے بات کریں تو شریعت میں اس بات کی بہت زیادہ سختی ہے اور تاکید ہے کہ آپ کسی کی زمین ہتھیا نہیں سکتے، قبضہ نہیں کر سکتے، قبضہ نہیں کر سکتے کسی کی بھی زمین۔ رسول وہ اللہ کسی صلی اللہ علیہ مقصد کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، جی بالکل، جتنا مرضی اچھا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو کسی کی زمین ہتھیائے گا تو کل قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی۔ یعنی اس سے مراد اس جرم کی یا اس گناہ کی جو شناعت ہے نا، اس کی جو برائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت کو اس طرح بیان فرمایا۔ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اب وہ مسجد جو ان سی ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ کالج ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ کچھ بھی ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا مکان ہے، وہ اگر اس کی زمین نہیں ہے تو کسی طرح بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ تعمیر کرے اور کچھ بنائے۔ صحیح، ٹھیک۔ یہ تو دینی اور شرعی حوالے یہ ایک سے بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ جسے مسجد کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ ہے مصلی، صحیح، کہ وہ جگہ کہ مثال کے طور پر ہمارا ادارہ ہے، اس کے ساتھ کا پلاٹ خالی ہے، تو ہم مالک سے بات کر لیتے ہیں یا ویسے ہم اس کی صفائی ستھرائی کر کے ہم وہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ملکیت تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایک مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ جگہ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو پڑی ہوئی استعمال ہے، جب مالک کو ضرورت ہوگی تو ہم اس کو خالی کر کے دے دیں گے۔ صحیح، ٹھیک۔ یہ ہوتا ہے مصلی، یعنی آپ اس کو مسجد نہ کہیں، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی سرکار کو یا مالک کو یا جس کی وہ زمین ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے ایک ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا ہے، تو لیکن جب وہ آ گیا، اس کی ملکیت ہے یا سرکار کہتی ہے کہ بھئی اب اس کو ہم کسی اور استعمال میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں پر مذہبی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے پھر کوئی حق نہیں بنتا کہ وہاں پر پھر مسجد رہے یا وہاں پر مدرسہ رہے۔ یعنی وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، بالکل، اس کو جس کی ہے ٹھیک ہے، وہ اس کو دیا جائے گا۔ وہ میں جس آج بھی ہی پڑھ استعمال میں رہا لینا تھا، چاہیے۔ ہمارے ائمہ کئی فقہا کا یہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ بھئی اچھا، یہ کسی کی زمین پر اس طریقے سے کچھ تعمیر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دین تو اس بارے میں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اگر آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ یعنی وہ دین کے جو آپ کو عدل کی تعلیم دے رہا ہے، وہ دین جو آپ کو حق کی تعلیم دے رہا ہے، وہ دین جو آپ کو ظلم سے روکتا ہے، آپ اسی دین کے نام پر، اسی مذہب کے نام پر اگر آپ اس طرح کا کلچر متعارف معاشرے میں کروائیں گے، آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا نقصان مذہب کے تاثر کو، بالکل ایسا ہی ہے، دین کی تعلیم کو، اور جو اس کا ایک امیج ہوتا ہے اس کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا دین اور شریعت میں تو ہرگز اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی انتظامی صورت ہوتی ہے، وہ مل جل کر بیٹھ کر کسی نہ کسی طریقے سے ایک مسئلے کو حل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ اسی سال میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب حکومت نے بہت سے مکانات جو ناجائز بنے ہوئے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں، تجاوزات یا قبضے پر تھے، وہ دکانیں بھی گرائی ہیں، مکانات بھی گرائے ہیں۔ تو اگر ایک حکومت یا کوئی انتظامیہ اگر اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپریسیشن ہونی چاہیے ایک اچھے کام کی۔ اب دیکھیے کہ جب یہ کام ہوا، دکانیں اور مکانات گرائے گئے ہیں، تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بازار کھلے ہو گئے، سڑکیں کھلی ہو گئی، آسانی لوگوں کے لیے پیدا ہو گئی۔ لیکن جب مساجد یا مدارس کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ اختلاف سامنے آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے ساتھ محبت اور تعلق ہے۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہو تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو بہترین طریقے سے حل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن امان صاحب اگر اتنی واضح طور پہ ہدایات قرآن و حدیث میں اور شریعت کی روشنی میں ملتی ہیں کہ کسی بھی غیر قانونی جگہ پہ اس طرح کی کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی، وہ جتنی چاہے مرضی اچھی اور فلاح کے کام کے لیے ہو، لیکن ہمارے ہاں پھر یہ رجحان کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا ہے اکثر پارکوں کے جو ایک کونا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی ہے، مسجد اس سینس میں کہ وہاں پہ مصلی کی جگہ مختص ہوتی ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ مسجد بن جاتی ہے۔
اور وہ ایسا رجحان ایک بن جاتا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا پچھلے سال غالباً میرے خیال میں 2024 میں یا 2023 میں کراچی کے اندر بھی اس طرح کا ایک واقعہ آیا تھا اور وہ مسجد گرانے کا, بڑی مسجد تھی, اس کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے. اسی طریقے سے اور ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے معاملات آتے ہیں. مذہبی طبقے کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے, یہ ایک اللیگل کام ہے. ہم اس کی مذمت کے خلاف کھڑے ہوں بجائے اس کے کہ وہ سارے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں کہ جی پہلے پلازا گراؤ اس کے بعد مسجد گرے گی. دیکھیے یہ دنیا کا اگر مطالعہ کریں نا, آپ دیکھیں مثال کے طور پر مغرب ہے, اب تو دبئی ہے, ترکی ہے, ملائیشیا ہے, انہوں نے سب لوگوں کو وہ سسٹم میں لے کر آئے ہیں. اور سسٹم میں اس طرح لے کر آئے ہیں کہ آپ کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے, شناختی کارڈ, وہ اس طرح کا ہے کہ وہاں سے ٹیکس کا بھی پتہ چل جاتا ہے, وہاں سے آپ جو بھی کام کرتے ہیں, اچھا کیا یا آپ نے برا کیا, وہ کام آپ کے سارا ریکارڈ میں آ جاتا ہے پورا سسٹم. اور اسی طریقے سے جب آباد کاری کی جاتی ہے, جب کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے, جب کوئی آبادی کو وہاں لایا جاتا ہے, تو باقاعدہ طور پر جگہ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کتنی جگہ ہے, کتنے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں, اور لوگوں کی ضروریات کیا کیا ہیں. اور بالکل ضرورت بھی ہے, ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو وہاں پر اسکول کی ضرورت ہے, کالج کی ضرورت ہے, یونیورسٹی کی ضرورت ہے, آپ کو وہاں پر واضح بات ہے ہم مسلمان ہیں, مسجد کی بھی ضرورت ہے, وہاں پر ایک مکتب کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. بالکل باقاعدہ طور پر دنیا میں ایک نظام سال پہلے سے وہ وضع ہو چکا ہے. جب آپ وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو آپ ان کے سسٹم میں آ جاتے ہیں. وہ پھر کوئی کالونی ہے, کوئی سوسائٹی ہے, کوئی ایریا ہے, تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے لوگ رہیں گے, ان کی ضرورتیں کیا ہیں, مارکیٹ کیسی ہونی چاہیے, کیا سارا کچھ وہ بناتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے, کہیں پر بھی کوئی نظم پلان نہیں ہے. جدید سوسائٹیز بھی, اگر نئی سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, بچے پڑھنے کے لیے آپ کے باہر جاتے ہیں, یعنی ایون کہ اسکول, چھوٹے اسکولوں کے لیے بھی آپ کو اپنے بچوں کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. اس سوسائٹی کا کوئی نظم ہی نہیں ہے. آپ کو وہاں پر کوئی مارکیٹ نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ یہاں پر نہیں بنے گی. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی آہستہ آہستہ آپ نے ان طبقات کو آزاد چھوڑا ہے, غیر قانونی طریقے سے انہوں نے اگر کام کیے ہیں, آپ نے ان کے کام کو آپ نے پکڑا نہیں, روکا نہیں, بلکہ آپ نے اس پر کوئی رشوت لے لی, کوئی آپ نے ان کو سپورٹ کر دی, کوئی اور راستے آپ نے نکال لیے جو انفیئر راستے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے پھر یہ معاشرے میں یہ چیز پروان چڑھتی چلی گئی. اس میں پھر مذہبی لوگ بھی ہیں. دیکھیے پیٹ تو سب کو لگے ہوئے ہیں, سب کے معاشی مسائل بھی ہیں, تو جو جس پیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ فلرش کرے, وہ آگے بڑھے. تو پھر اس کی یہ صورتیں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں. تو لہٰذا اسٹیٹ کو بڑے مضبوطی کے ساتھ اور بغیر تفریق کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا, ہر محلے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں 3-3 4-4 مسجدیں ہوتی ہیں, 5-5 مسجدیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے, ہمارے بچے وہاں جائیں گے تو وہ غلط عقائد سکھائیں گے, ہمارے بچے وہاں جائیں گے تو وہ غلط عقائد سکھائیں گے. اس رجحان کی مذمت مذہبی طبقے کی طرف سے کیسی ہونی چاہیے؟ ہم نے اس پہ بات تو کر لی ہے کہ یہ غلط ہے فرقہ واریت کی بنیاد پہ مسجدیں بنانا, لیکن مذہبی طبقہ اس کو کیسے سمجھے؟ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کیونکہ ان کی فیلڈ ہے نا, جب تک وہ نہیں اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو باقی تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا. پھر دیکھیے میں نے پہلے یہ عرض کیا نا, آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے. اصل اس کی جو جڑیں ہیں وہ جا کر آپ کے نظام تعلیم سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خاص طور پر مدارس کے نظام تعلیم سے, کہ وہاں پر تفریق کی ایک تعلیم ہے. یعنی آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے, آپ کو ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان, اس پر توجہ کم کی جاتی ہے. زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ آپ کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے. اس فرقے کے بنیاد پر آپ کی شخصیت کو پروان چڑھایا جاتا ہے, آپ کی ذہنیت کو پروان چڑھایا جاتا ہے. پورے 8 سال جو آپ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ انہی مقاصد کے تحت ہی پڑھایا جاتا ہے آپ کو. تو لہٰذا پھر جب ہم معاشرے میں آئیں گے, سماج میں آئیں گے, تو وہاں پر بھی تو پھر ہم نے اسی طرح کا ہی کام کرنا ہے. یعنی پھر مساجد آپ کو 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 مسجدیں آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی. جب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, جب ایک دوسرے کے عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے, ایک دوسرے کو گمراہ یا کافر قرار دیا جاتا ہے, اور اتنی دیواریں بڑی کھڑی کر دی جاتی ہیں, تو وہاں پر واضح بات ہے کہ پھر اسی طرح. لیکن یہ سارا کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے حکومت کا اسٹیٹ ہوتا ہے کنٹرول کرے اور کہ خود اس کا وہ نظم بنائے. ہاں وہ پورے طریقے سے طاقت کے ساتھ آپ کہہ لیجیے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, جہاں وہ چاہے وہ کر بھی سکتی ہے, کرتی بھی نظر بھی آتی ہے. تو لہٰذا یہ اس کا کام ہے. پھر خود بخود لوگ جو ہے نا ایک سسٹم میں آتے چلے جاتے ہیں اور درست ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق. میں انسانی فطرت کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. انسانی فطرت کے متعلق مختلف مغربی تصورات ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مختلف انسانی معاشرے ہیں, ان میں جو مشترک انسانی اقدار ہیں اس کے ذریعے سے انسانی فطرت کو پہچانا جا سکتا ہے. جبکہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کی اصل فطرت کو پہچاننا ہے تو انسان ماحول کے انفلوئنس سے بالا تر ہو کر جو اعمال انجام دیتا ہے اس سے انسان کی فطرت کا تعین کیا جا سکتا ہے. دین انسانی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دین کے ذریعے انسانی فطرت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے انسان کے حوالے سے بیان کی ہے وہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو چند خصوصیات اور احساسات اور چند صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں اور انسان ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. دین کا بنیادی طور پہ کام یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے خصائل ہیں یا صفات ہیں یا اس کے خصوصیات ہیں ان کے جو نیگیٹو اسپیکٹ ہوتا ہے, جو نیگیٹو منفی اس کا اثر ہوتا ہے, دین اس بارے میں اس کی رہنمائی دیتا ہے. یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے, انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اسی ارادہ اور اختیار سے ہی انسان اچھے کام بھی کرتا ہے اور انسان برے کام بھی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ کیا اچھائی ہے, کیا برائی ہے, کیا خیر ہے, کیا شر ہے اور اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے انسان کے بارے میں بہت سی باتیں یہ بیان کی ہیں کہ مثال کے طور پر وہ جلد باز ہے, یہ قرآن پاک نے کہا. یہ بھی کہا قرآن پاک نے کہ یہ تکلیف کوئی پہنچتی ہے تو جزا و فضا کرتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے. ظلم بھی قرآن پاک نے کہا, ظالم بھی کہا, جہول بھی قرآن پاک نے انسان کو کہا. لیکن یہ ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ موجود ہیں. یعنی باطنی اور فطرتی خصائل یا صفات یا خصوصیات وہ انسان کی فطرت بن جاتی ہیں. تو لیکن اس میں جو دین ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ چونکہ اس ارادے کو تم نے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے, مفید بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے, تو وہاں پر پھر دین یہ رہنمائی کر دیتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ یہ شر ہے, اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ خیر کا راستہ ہے, اس کو تم نے اختیار کرنا ہے اور اسی کے ذریعے سے تم اپنی رب کی رضا کو حاصل کر لو گے. دین یہ تقاضا کرتا ہے انسان سے کہ انسان اپنی فطرت میں جو جذبات ہیں ان میں اعتدال قائم کرے. مختلف جذبات ہیں, منفی جذبات بھی ہیں, تو دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ منفی جذبات کا مثبت اور صحیح استعمال کیا جائے. لیکن کیا انسان کی فطرت میں اعتدال قائم کرنا موجود ہے؟ اگر انسان کی فطرت میں اعتدال موجود ہوتا تو کیا دین یہ تقاضا کرتا ہے انسان سے کہ انسان اعتدال قائم کرے اپنے جذبات میں؟ دیکھیے میں نے وہی پہلے عرض کیا نا کہ اعتدال اور توازن, جب اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں انسان کی بیان کر دیتا ہے, جو فطری کمزوریاں ہیں یا خامیاں ہیں یا اس کی جو فطرت ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر استثناء بھی کر دیتا ہے. استثناء میں پھر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں, اپنا تزکیہ کرتے ہیں, اپنی تطہیر کرتے ہیں اور اپنے پہ توجہ کرتے ہیں, تو پھر ان میں یہ خوبیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو در حقیقت یہ جو خوبیاں جن کو اسلام بیان کرتا ہے یہی در حقیقت انسان میں پھر اعتدال اور توازن کو پیدا کرتی ہیں. تو لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فطرت کے بارے میں, تو ایک تو اس کو اس اینگل سے اور اس آسپیکٹ سے, اس پہلو سے اگر ہم سمجھ لیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ کل مولود یولد علی الفطرہ, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک باطنی داعیہ ہوتا ہے, انسان اندر باطن میں صاف ستھرا ہے,
یعنی اس کا تزکیہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماحول کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوتے ہیں، جو اپنے آس پاس وہ دیکھتا ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ دین جب اس کو پکارتا ہے تو وہ دین کی اس پکار کو قبول کرتا ہے، یعنی سنتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میرے اندر ہے یہ اسی ضرورت کو یہ دین پورا کر رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اس طرح مثال دیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے نیکی کو حسنہ کہا، حسنہ حسن سے ہے بیوٹی، خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ لپکتا ہے انسان بیوٹی کی طرف، خوبصورتی کی طرف، تو قرآن پاک نے نیکی کو خوبصورتی کہا، نیکی کو حسنہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے، عقلی لحاظ سے بھی، فطری لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں۔ اسی طرح جو برائی ہے اس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، یعنی برے کام، یعنی مثال کے طور پر وہی برا کام کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کو کراہت، اس کو ناپسند کرتا ہے، یا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، جیسے ڈاکہ ہے، چوری ہے، یا اس طرح کی جھوٹ بولنا ہے، وہ اندر سے اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو دین بھی کیا کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ تم نہ کرو۔ دین بھی اس کو سیئہ کہتا ہے، سیئہ وہی چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ جو قرآن مجید جس انداز سے، جس اسلوب سے انسان سے خطاب کرتا ہے، وہ اچھائیاں انسان کے اندر موجود ہیں فطری طور پر، بنیادی طور پر اس کی فطرت ہے، اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جو باہر کے اثرات ہوتے ہیں، خارج کے، وہ اس پر غالب آتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین فطرت سے خود کو دور کر لیتا ہے یا وہ دور ہو جاتا ہے۔ دین کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو نیکی ہے وہ بدی کو ختم کرتی ہے اور بدی اپنے آپ کو ختم کرتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ زینب کیس جیسے واقعات ہیں کہ جو اتنے معصوم بچے ہوتے ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ تو معاشرے کا جو منظر ہے وہ تو مختلف فطرت سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بدی ہے وہ نیکی کو ختم کر رہی ہے۔ تو یہ کیا کانٹرڈکشن، اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، دونوں معاملات ہوتے ہیں۔ نیکی جو ہے وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے معاشرے پر، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ برائی میں یہ برائی ہے کہ وہ نظر زیادہ آتی ہے، اور اچھائی میں اچھائی یہ ہے کہ وہ کم نظر آتی ہے۔ یعنی نظر کم آنے سے مراد یہ ہے کہ واضح بات ہے کہ جو فساد پھیلائے گا، جو توڑ پھوڑ کرے گا، جو ظلم کرے گا، وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ نظر کم آتا ہے، لیکن اس کے جو اثر ہوتا ہے، اس کی جو سرایت ہوتی ہے، اس کی تاثیر جو ان سے ہوتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ معاشرے میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنی فطرت ہوتی ہے اس کو یہ مسخ کر دیتے ہیں، انحراف اختیار کرتے ہیں، اور اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں کہ جو ان کے اندر جو چیز موجود ہے، یعنی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرنا، اس راستے پر غور کرنا، خیر کو سمجھنا، شر کو سمجھنا، لیکن اپنی اس تربیت اور اپنے اس ماحول اور اپنی تربیت نہ ہونے اور تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو لپک اور ان کی جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پر اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔